सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प जुर्म सज़ा की कहानी जिसके मुसन्निफ हैं एम ए राहत और इस कहानी का नाम है संगो आहन। ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सुबह का नाश्ता बड़ी खामोशी से हो रहा था। सिर्फ प्लेटों से चमचों के टकराने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसमें भी एहतियात बरती जा रही हो। आखिरकार समावी ने अपनी बेटी अनाश की तरफ देखा और कहा, आज तो बिल्कुल गुड़ियों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। क्या कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है? हाँ अब्बू, आज मैं रऊफ के साथ पिकनिक पर जा रही हूँ। कॉलेज की और भी बहुत सी लड़कियां साथ होंगी। बहुत खूब भाई, हम भी अगर तुम्हारी तरह से कॉलेज में पढ़ रहे होते तो हम भी तुम्हारे साथ पिकनिक पर जाते, क्यों है ना? लेकिन अब्बू, आपने अपने कॉलेज के ज़माने में तो खूब पिकनिक मनाई होगी। अनाश ने शरारत आमेज लहजे में कहा। मैंने सुन रखा है कि आप और अम्मी एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। शरीर कहीं की, समावी ने हंसकर कहा। अनाश ने बड़ी हैरत से अपनी अम्मी की तरफ देखा और उसके बाद समावी से पूछा, क्या आप दोनों में लड़ाई हुई है? नहीं तो, लड़ते क्यों भला? समावी ने जल्दी से कहा। मगर कोई ना कोई बात तो जरूर है, अनाश ने कहा। वैसे अगर लड़ाई नहीं हुई तो अब मेरे सामने लड़ लीजिए। मैं वादा करती हूँ कि रेफरी के फराइज ईमानदारी से अंजाम दूंगी। तुम खामोश नहीं रहोगी? फिरदौस ने कहा। अपनी कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। समावी ने खाली नजरों से उसकी तरफ देखा। फिरदौस को महसूस हुआ जैसे कह रहा हो, खत का तज़किरा किसी के सामने ना आने पाए, हत्ता के अनाश और ज़रियाब के सामने भी नहीं। नाश्ते से फारिग होकर समावी ने घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ। जहाज का वक्त होने वाला है, अब जरा मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ाओ, उसने फिरदौस से कहा। फिर घर से एयरपोर्ट तक रास्ते में खामोशी ही रही। एयरपोर्ट की कार पार्किंग लॉट में अंपाला से उतरते वक्त समावी को उम्मीद थी कि हस्बे मामूल फिरदौस भी उतरेगी और उसे अलविदा कहने के लिए बालकनी तक जरूर आएगी, लेकिन वो स्टेयरिंग पर ही बैठी रही। समावी कार के खुले हुए दरवाजे में झुका और बोला, क्या बात है फिरदौस? कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। कुछ ना कुछ तो जरूर है, समावी ने उसके बराबर बैठते हुए कहा। क्या इस खामोशी का मतलब ये नहीं कि मैंने शहबाज खान को कत्ल किया है और तुम उस खत पर यकीन रखती हो, इस बात को सच समझती हो जिससे मैं सरासर इनकार कर रहा हूँ? नहीं समावी, ये बात नहीं। मैं तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। फिरदौस, तुम्हारे दिल में शुबहात जड़ पकड़ चुके हैं। आखिर मैं उस खत को कैसे भूल जाऊं जो अशरफ ने आपको लिखा है? तो क्या ये हकीकत है कि तुम मुझे कातिल समझती हो? बोलो फिरदौस। समावी ने उसे शानों से पकड़कर झंझोड़ा। और अगर तुम ऐसा समझ रही हो तो इसका अंजाम सोच लिया है? फिरदौस खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू रवा थे। वो अपने दांतों में उंगलियां दबाए सिसकियां ले रही थी। पार्किंग लॉट में मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए लाउड स्पीकर जहाज की परवाज में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह जाने का ऐलान कर रहे थे। अब तुम्हारे लिए सिर्फ दो रास्ते हैं फिरदौस, समावी ने कहा। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो उस खत को यकसर जहन से निकाल दो। अगर तुम मुझे कातिल समझती हो तो मुझसे तलाक ले लो। समावी ने उसे घूर कर देखा और उसके बाजू छोड़कर अलग हट गया। चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार नुमाया थे। फिरदौस, उसने कहा, अगर तुम ये समझती हो कि एक बीवी को अपने शोहर से यह सवाल पूछने का हक है तो ये सवाल बड़ा अहम है। लेकिन क्या तुम ये समझती हो कि मैं इस सवाल का बगैर सोचे समझे जवाब दे दूंगा? फिरदौस खामोश रही और बदस्तूर रोती रही। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद समावी ने नरम लहजे में कहा, सुनो फिरदौस, मेरा जवाब अब भी वही है जिसे तुम बीसियों मर्तबा सुन चुकी हो। लेकिन तुमने ये सवाल किया है तो इस वक्त भी सुन लो। मैंने सारी दौलत हिस्स के बाजार से कमाई है और ये मेरी बदकिस्मती थी कि कंपनी के कैशियर के कत्ल के बाद, या यूं कहो कि जमील फरशोरी को सजा हो जाने के फौरन बाद ही मेरी तकदीर के सितारे गर्दिश से निकल आए और मैं दौलतमंद बनता चला गया। यकीन जानो फिरदौस, बाजार हिस्स के अलावा और कोई जरिया ऐसा नहीं है जहां से मैंने ये दौलत हासिल की हो। ये मेरी अपनी सलाहियत है कि मैं किस तरह हिस्स दर हिस्स से आमदनी पैदा करता हूँ। तुम्हें और कोई सवाल पूछना है? नहीं सरताज, नहीं, फिरदौस ने सिसकियों के दरमियान कहा।
تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دو، اور وہ یہ کہ اب ہم کن راستوں پر جا رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں سماوی۔ بڑا آسان سوال ہے فردوس۔ ہم پچھلے 25 برسوں سے ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ برسوں کی یہ محبت صرف ایک دن میں شبہات اور نفرت کے الاؤ میں جل کر راکھ ہو چکی۔ حالانکہ میں نے بہت کوشش کی کہ ایسا نہ ہونے پائے، لیکن تمہارا اعتماد مجھ پر اٹھ جانے کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ نہیں نہیں سماوی نہیں، مجھے کہنے دو فردوس۔ اس نے کہا، تم خود فیصلہ کرو کہ تمہاری اس روش سے ہم دونوں کی زندگیاں کن راستوں پر بھٹک جائیں گی۔ میں تمہارے پاک اور صاف تبصرے ضمیر سے اچھی طرح واقف ہوں۔ فردوس، تم ایک عقل مند اور حساس عورت ہو، اور اگر ایسی عورت کے علم میں یہ بات آئے کہ اس کا شوہر قاتل ہے، مجرم ہے، اور یہ کہ اس نے اپنا جرم ایک بے گناہ کے سر منڈ دیا ہے جس کی وجہ سے اسے عمر قید ہو گئی ہے، تو کیا ایسی عورت کا یہ فرض نہیں کہ وہ اپنے بد کردار اور مجرم شوہر سے نہ صرف کنارہ کشی اختیار کر لے، بلکہ اس امر کی اطلاع پولیس کو بھی دے دے؟ سماوی، فردوس نے سسکی لی، مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکا۔ تم اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو۔ لاؤڈ سپیکر سے پھر آواز آئی، جہاز کی پرواز میں صرف 1 منٹ رہ گیا تھا، اور جمال سماوی کو آخری مسافر کی حیثیت سے پکارا بھی گیا تھا۔ سماوی نے اپنا سوٹ کیس سنبھالا اور پھاٹک کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں فردوس، مجھے امید ہے کہ تم غلط فیصلہ نہیں کرو گی۔ وہ یہ کہہ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھا۔ سماوی، سماوی، وہ چیختی ہوئی امپالہ سے نکلی اور اس کی طرف دوڑی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے جان من، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ پھاٹک سے گزرتے ہوئے سماوی گھوما اور بولا، یہ وقتی اور جذباتی فیصلہ ہے فردوس۔ اہم فیصلہ کرنے کے لیے ٹھنڈے دماغ اور کافی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس جہاز کی طرف بڑھا جو رن وے پر دوڑنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ فردوس نے اپنی امپالہ ایئرپورٹ سے باہر نکالی تو اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اسے اپنے دماغ پر ہتھوڑے برستے محسوس ہوئے۔ البتہ سماوی کے کہنے کے مطابق اسے دو راستے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک راستہ گھر کی طرف جاتا تھا، یعنی اس کی جنت کی طرف جہاں عیش و عشرت تھی، خوشیاں تھیں، اس کے بچے تھے، پیار کرنے والا شوہر تھا۔ بے شک وہ وہاں جا سکتی تھی۔ اور دوسرا راستہ تہران شہر کی طرف جاتا تھا، جہاں پولیس اسٹیشن تھا، عدالتیں تھیں جہاں انصاف تھا، جیلیں تھیں جن میں سے ایک میں جمیل فرشوری قید تھا۔ لیکن اس راستے پر چلنے سے پہلے وہ تصور میں جمیل فرشوری کے بجائے سماوی کو جیل خانے کی آہنی سلاخوں کے پیچھے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، میں بے قصور ہوں، قتل میں نے نہیں کیا، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا۔ لیکن یہ اس کے شوہر کی نہیں، بلکہ جمیل فرشوری کی آواز تھی، جو در حقیقت جیل میں بند تھا۔ فردوس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے دو آدمیوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، دونوں خود کو بے قصور گردان رہے تھے۔ لیکن حقیقت میں مجرم کون تھا، سماوی یا جمیل فرشوری؟ میں ضرور پتہ چلاؤں گی، میں اپنے طور پر پتہ چلاؤں گی، وہ خود سے بڑبڑائی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ شام کو ایک تار موصول ہوا جو سماوی کا تھا۔ لکھا تھا، خیریت سے پہنچ گیا ہوں، سماوی۔ تار کے کاغذ کو ہاتھ میں لیے ہوئے وہ کافی دیر تک گم سم سی رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس تار کے مضمون میں ایک لفظ غائب تھا، تمہارا۔ پچھلے برسوں میں موصول ہونے والا یہ پہلا تار تھا جس میں سماوی نے اپنے نام سے پہلے لفظ تمہارا نہیں لکھا تھا۔ تو کیا سماوی اب اس کا نہیں رہا؟ وہ سوچنے لگی۔ پھر اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ دوسری طرف فیض بول رہا تھا، کیا سماوی گھر پر نہیں ہے؟ نہیں، وہ کسی کاروباری سلسلے میں زہدان گئے ہیں، فردوس نے کہا۔ بھئی، بڑا کماؤ شوہر ملا ہے تمہیں۔ دوسری طرف سے فیض نے کہا، حصص کے بازار میں وہ مجھے بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ آپ بڑی خوش قسمت ہیں خاتون فردوس کہ آپ کو اتنا محنتی شوہر ملا ہے۔ ہاں آقائے فیض، کبھی کبھی میں خود بھی اپنی قسمت پر رشک کرتی ہوں۔ بالکل آج سے 10 سال پہلے اس نے 1 لاکھ تومان سے کاروبار شروع کیا تھا، اور اس کے بعد ترقی کرتا چلا گیا۔ 1 لاکھ تومان سے؟ فردوس نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں خاتون فردوس، سچ پوچھئے تو آپ اس کی بیوی ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ معلومات رکھتی ہوں گی۔ ہاں، دراصل میری عادت ہے کہ میں کاروباری معاملات میں ان سے زیادہ بحث نہیں کرتی اور بس۔ فردوس نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے فیض بھی ہنسا تھا۔
پھر یہ کہہ کر وہ سماوی کو پھر کبھی فون کرے گا، اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ فردوس چند لمحے ریسیور کو گھورتی رہی، پھر اسے کریڈل پر رکھ دیا۔ تو آج سے 10 سال پہلے سماوی نے 1 لاکھ تومان سے کاروبار کا آغاز کیا، لیکن جو شخص کوڑی کوڑی کا محتاج ہو، وہ کس طرح اچانک 1 لاکھ تومان سے کاروبار شروع کر سکتا ہے؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بڑی دیر تک وہ گمسم رہی، پھر اٹھی اور ٹیبل کی نچلی شیلف سے کل کا اخبار نکال لائی۔ اس میں جمیل فرشوری کا بیان شائع ہوا تھا اور اس کا پتہ بھی۔ جہاں اس کے بال بچے رہ رہے تھے، اس نے وہ پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا اور دوسرے دن وہاں جا پہنچی۔ بڑی غلیظ آبادی تھی۔ ممکن تھا کہ جمیل فرشوری پہلے کسی صاف ستھری آبادی میں رہتا رہا ہو، لیکن اب اس کی بیوی آشوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس گھٹیا سی آبادی میں رہنے پر مجبور تھی۔ فردوس ایک 2 منزلہ مکان کے زینے پر چڑھی۔ اوپر منزل پر 2 فلیٹ تھے، جن میں سے ایک کے دروازے پر جمیل فرشوری کے نام کی تختی لگی تھی۔ اس نے دستک دی، جس کے جواب میں فوراً ہی دروازہ کھلا۔ یہ جمیل فرشوری کی بیوی آشوی ہی تھی۔ لباس نہایت معمولی، چہرہ جسے آج سے 10 سال پہلے اس نے عدالت میں دیکھا تھا، اب ویسا نہیں تھا۔ جو رخسار کبھی سرخ و سفید رہے ہوں گے، اب ان پر جھریاں نمایاں ہو چکی تھی۔ سر کے بال بھی نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے۔ آنکھوں سے ویرانی اور اداسی جھانک رہی تھی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا۔ شاید وہ اسے پہچان گئی تھی۔ تم مجھے پہچانتی ہو آشیوی؟ تم بھی بھلا کوئی بھلانے والی شے ہو خاتون فردوس، آشیوی نے کہا۔ آواز میں بڑا طنز تھا۔ فردوس نے پلکیں جھپکائیں اور بولی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ یہ سن کر وہ عورت سکتے کے عالم میں چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ شاید وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ اتنے میں اندر سے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے 2 بچے بھی نکل آئے اور حیرت سے کبھی اپنی ماں کو اور کبھی فردوس کو دیکھنے لگے۔ ایک لڑکی تھی جو اب جوان ہو چکی تھی اور ایک لڑکا شاید 11ویں سال میں تھا۔ فردوس کو یاد آیا، آج سے 10 سال پہلے عدالت میں آشیوی اس لڑکے کو گود میں لیے ہوئے تھی، اور یہ لڑکی جو شاید اس وقت 2.5-3 سال کی رہی ہوگی، اس کے قریب ہی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے بھی یہ اندازہ لگایا تھا کہ باپ کی جدائی کی وجہ سے یہ دونوں بچے نہ صرف پدری شفقت سے محروم رہے، بلکہ مفلسی کی وجہ سے تعلیم بھی نہ حاصل کر سکے ہوں گے۔ فردوس نے آشیوی کی نظروں میں نفرت کی چنگاریاں چٹکتے ہوئے دیکھیں، لیکن اس کے باوجود ایک طرف ہٹتے ہوئے بولی، آ جاؤ، یہی گھر ہے جسے تمہارے شوہر نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک خنجر تھا جو فردوس کے سینے میں اتر گیا تھا، لیکن وہ دل پر جبر کیے جا رہی تھی۔ اندر آنے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک کمرہ تھا جس میں ایک ٹیبل، ایک کرسی، ایک چھوٹی سی الماری اور چند معمولی برتن بھی نظر آئے۔ بستر دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ تینوں زمین پر ہی سوتے ہوں گے۔ آشیوی اپنے بچوں کی طرف گھوم کر بولی، مریم تم باہر جا کر کھیلو اور پرویز تم بھی جاؤ۔ شاباش۔ دونوں بچے فوراً ہی باہر چلے گئے۔ اس کے فوراً بعد فردوس کی نظریں میز پر رکھے ہوئے ایک تصویری فریم پر پڑی۔ یہ بلا شبہ جمیل فرشوری کی تصویر تھی، جو آج سے 10 سال پہلے اتاری گئی تھی۔ زندگی سے بھرپور مسکراتا ہوا چہرہ آج کے جمیل فرشوری کے اس چہرے سے بالکل مختلف تھا جو جیل کی صعوبتیں جھیل رہا تھا۔ اف، یہ آپ نے کیا کیا سماوی؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ تم یہاں کیا لینے آئی ہو فردوس؟ اسے آشیوی کی آواز سنائی دی۔ تم نے پچھلے دنوں اپنے شوہر کی معافی کے لیے درخواست دی تھی جو مسترد کر دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی تم نے ایک بیان بھی دیا تھا جس میں تم نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر بے قصور ہے۔ ہاں کہا تھا، آشیوی نے کہا۔ سچ بولنے سے کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا فردوس۔ آخر تم کس بنیاد پر اپنی شوہر کو بے قصور سمجھتی ہو؟ یہ سن کر آشیوی کی آنکھوں میں تنفر آمیز کھنچاؤ پیدا ہوا، لیکن پھر فوراً ہی اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک نمودار ہوئی اور وہ بولی، خوب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کر رہا ہے، اس لیے تم یہاں آ پہنچی ہو۔ شاید تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ تمہارے شوہر نے جھوٹی شہادت دے کر ایک بے گناہ شخص کو جیل میں ڈلوا دیا ہے، کیوں؟ لیکن تمہارے شوہر کے پاس اس کے بے گناہ ہونے کا کوئی ثبوت بھی تو نہیں، فردوس نے پوچھا۔ ثبوت نہیں ہے، آشیوی نے کہا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ شہنشاہ نے رحم کی کسی درخواست کے جواب میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جمیل فرشوری کی سزا معاف کی جا سکتی ہے اگر وہ یہ بتا دے کہ رقم کہاں ہے۔ لہٰذا اگر رقم اس کے پاس ہوتی یا وہ رقم کے بارے میں جانتا تو وہ کیوں نہ بتا دیتا؟ بھلا کون ہے جو یہ چاہے گا کہ وہ ساری عمر جیل میں سڑتا رہے اور اس کے بال بچے فاقہ کاٹیں؟ کیوں؟
کیا تمہارے خیال میں میرا شوہر اتنا ہی بے وقوف ہے؟ فردوس خاموش رہی۔ آشیوی ٹھیک ہی تو کہتی تھی۔ فردوس کی نظریں ایک بار پھر جمیل فرشوری کے فوٹو پر جا ٹھہریں، جسے آشیوی نے محسوس کر لیا۔ وہ بولی، تم فرشوری کا یہ فوٹو دیکھ رہی ہو؟ اس میں نظر آنے والے کمرے میں سجے ہوئے سامان کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہم اس حادثے سے پہلے کس طرح رہتے تھے اور اب ہماری کیا حالت ہے۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اصل قاتل میرے شوہر کی زندگی سے کھیلنے کے بعد کسی شاندار کوٹھی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ کون ہے آشیوی؟ فردوس نے سوال کیا۔ تمہارے شوہر کے سوا اور کون ہو سکتا ہے، جو میرے شوہر ہی کی طرح اپنی کمپنی میں معمولی کلرک تھا، لیکن اب وہ اس کا نائب صدر ہے۔ بتاؤ کہاں سے وہ اتنی دولت لایا؟ جواب دو۔ فردوس بھلا کیا جواب دیتی؟ یہ سوالات تو خود اس کے ذہن کو کچوکے لگا رہے تھے۔ اس عورت نے اپنی تقریر جاری رکھی، لیکن تم ساری حقیقت جانتے ہوئے بھی نہیں چاہتی کہ میرا شوہر جیل سے باہر آئے۔ نہیں، یہ غلط ہے، مجھے کسی بھی چیز کا علم نہیں۔ میں تو صرف یہ معلوم کرنے آئی تھی کہ شاید، علم کیوں نہیں، لیکن تم تو محض اس لیے خاموش ہو کہ اگر حقیقت منظر عام پر آ گئی تو میرے شوہر کے بجائے تمہارا شوہر جیل کے پیچھے ہوگا، میری طرح تمہارا سہاگ اجڑ جائے گا، میری طرح تم بھی کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاؤ گی، تمہارے بچے بھی میرے بچوں کی طرح برباد ہوں گے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو ان پر بھی انگلیاں اٹھیں گی کہ ان کا باپ جیل میں ہے، یہ ایک قاتل اور ڈاکو کے بچے ہیں۔ نہیں، فردوس زور سے چیخی۔ آشیوی نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بولو فردوس، کیا تم یہ برداشت کر سکو گی؟ نہیں نہیں، وہ پھر چیخی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک قریبی کرسی پر گر پڑی۔ آشیوی کے ایک ایک جملے نے تازیانے کا کام کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ آشیوی چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے قدموں میں گر کر بولی، خدا کے لیے انصاف کرو فردوس، اگر تم اس سلسلے میں کچھ جانتی ہو تو پولیس کو بتا دو۔ یہ سنتے ہی فردوس اچھل کر کھڑی ہو گئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنے شوہر کو پھانسی پر چڑھوا دوں؟ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے فردوس۔ نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، فردوس چیخی۔ آشیوی نے اس کے کوٹ کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو، میری اور میرے بچوں کی خوشیوں کو لوٹا دو۔ میں تم سے بھیک مانگتی ہوں فردوس، تمہارا شوہر 10 سال سے میرے شوہر کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ کیا تم اس کی باقی زندگی بھی برباد کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ایک مجرم عیش و عشرت کرتا اور آزاد گھومتا پھرے اور ایک بے گناہ شخص جیل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے؟ بولو، کیا تمہارا انصاف یہی کہتا ہے؟ بند کرو یہ بکواس، میں اپنے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گی، فردوس نے کہا اور تیز تیز قدموں سے چل کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آشیوی روتی ہوئی اس کے پیچھے جھپٹی، لیکن فردوس نصف سے زیادہ زینہ طے کر چکی تھی۔ آشیوی نے چیخ کر کہا، یاد رکھنا فردوس، اگر تم نے انصاف سے کام نہ لیا تو ساری عمر تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرتا رہے گا اور تم کبھی چین نہ پا سکو گی۔ فردوس اس سے زیادہ سن نہ سکی۔ وہ تیزی سے اپنی امپالہ میں بیٹھی اور وہاں سے چل دی۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ ایسے قدم اٹھا رہی تھی جو سراسر سماوی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آخر وہ اس کا شوہر ہی تو ہے، بھلا وہ اس کے خلاف کیوں کر جا سکتی تھی؟ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے آشیوی سے قطعی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ فردوس جب گھر پہنچی تو اناش گھر آ چکی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ امی، زریاب بھیا کی چھٹی منظور ہو گئی ہے۔ واقعی؟ چلو اچھا ہوا، اب وہ تمہاری شادی میں شرکت کر سکے گا، فردوس نے کہا۔ ہاں امی، انہوں نے لکھا ہے کہ اب وہ بہت جلد کیپٹن بننے والے ہیں۔ ابو جب یہ خبر سنیں گے تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ کب آ رہے ہیں؟ کل صبح 9 بجے امی، میں ان کا کمرہ آج ہی درست کر دیتی ہوں، اناش نے کہا اور اوپر چلی گئی۔ فردوس چند لمحے کھڑی رہی، پھر اپنی رائٹنگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس کا شوہر مجرم ہے تو یہ بات صرف اس کی حد تک محدود ہے، لہٰذا وہ اس بات کو چھپا سکتی ہے۔ حالانکہ اس احساس کو دبانا کہ اس کا شوہر ایک قاتل ہے بے شک بڑا مشکل ہے، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کچھ بھلا دینے کی کوشش کرے گی۔ سماوی نے اگر اتنا بڑا جرم کیا ہے تو صرف اسی کی عیش و عشرت کی خاطر کیا ہے، پھر بھلا وہ اسے نظروں سے کیوں گرا دے؟ آج کی ہوائی ڈاک اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی، وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس میں مختلف دکانداروں کے بل بھی تھے۔ اس نے میز کی دراز سے چیک بک نکالی اور سب چیک کاٹے۔
چیک بک میں ایک چیک پھر بھی باقی رہ گیا تھا۔ وہ اسے رکھنے ہی جا رہی تھی کہ اسے اس خالی چیک پر جمیل فرشوری کی بیوی آشیوی کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد اس پر آشیوی کا نام لکھا اور 5,000 کی رقم کا اندراج کرنے کے بعد اپنے دستخط کر دیے۔ پھر اسے ایک لفافے میں بند کرنے کے بعد اس پر جمیل فرشوری کا پتہ لکھا اور ڈاک خانے بھجوا دیا۔ دوسرے دن صبح وہ اپنے بیٹے زریاب کو لینے ایئرپورٹ پہنچی۔ باہر نکلنے والوں کی بھیڑ میں وجیح و شکیل زریاب دور ہی سے نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں سیاہ سوٹ کیس نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس وقت بھی وہ پریڈ کر رہا ہو۔ امی، وہ اسے دیکھتے ہی لپٹ پڑا۔ ماں نے اس کی پیشانی چومی اور دعائیں دیں۔ ابو کیسے ہیں؟ زریاب نے پوچھا۔ اچھے ہیں، اور کسی کاروبار کے سلسلے میں زاہدان گئے ہیں۔ وہ تو ساری عمر دولت کے پیچھے ہی دوڑتے رہیں گے امی، ذرا بھی آرام نہیں کرتے۔ اور ہاں، اناش کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا امی، اب آپ اپنے متعلق بتائیں۔ زریاب نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھ رہا ہوں۔ کیا پچھلے دنوں بیمار رہی ہیں؟ نہیں تو، فردوس نے کہا، یہ تو شدید تھکن کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اناش؟ پھر جب وہ دونوں گھر پہنچے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ سماوی آرام دہ کرسی میں نیم دراز تھا۔ فردوس نے اسے گھور کر دیکھا اور بولی، آپ کب آئے؟ سماوی مسکرایا اور بولا، ابھی چند منٹ ہوئے پہنچا ہوں۔ زاہدان میں میرا دل نہیں لگا، اس لیے جلد ہی بھاگ آیا۔ پھر بیٹے سے بغل گیر ہوئے۔ دونوں کے جذبات قابل دید تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اناش بھی نیچے آ گئی۔ زریاب نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور ایک چکر دینے کے بعد کہا، آپا میری گڑیا آ گئی۔ پورے گھر کی فضا ذرا سی دیر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جہاں اب سے کچھ دیر پہلے ویرانی چھائی ہوئی تھی، وہاں اب کہے گونج رہے تھے۔ پوسٹ مین، دروازے کی جانب سے آواز آئی اور فردوس کو فوراً بے حد سنجیدہ ہونا پڑا۔ سماوی نے بھی اس کی آواز سن لی تھی اور اب وہ فردوس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی آئی، ذرا ڈاک دیکھ لوں؟ فردوس نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پوسٹ مین سے تمام ڈاک لی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر بڑی عجلت سے دیکھ ڈالی۔ ایک لفافہ جمیل فرشوری کی بیوی آشیوی کے پاس سے بھی آیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اسی کو کھولا، لیکن اس میں کوئی خط یا پیغام نہیں تھا۔ اس کے بجائے اسے 4 حصوں میں منقسم 5,000 تومان کا وہ چیک نظر آیا جو اس نے کل آشیوی کو بھیجا تھا۔ اسے اپنے رخسار پر تلملاہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہ ایک تماچا تھا جو آشیوی نے اس کے رخسار پر مارا تھا۔ کتنی خوددار تھی وہ عورت جس نے رقم کی ضرورت ہونے کے باوجود اس سے 5,000 تومان بھیک کے طور پر لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے پھٹے ہوئے چیک کے مزید باریک باریک ٹکڑے کرنے کے بعد اس کی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور خالی لفافے کو میز کی دراز میں رکھنے کے بعد ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی، جہاں سماوی اپنے بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مشغول تھا۔ آخرکار رات آ پہنچی۔ سماوی پہلے ہی سے خوابگاہ میں موجود تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی فردوس نے بھی خوابگاہ کا رخ کیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج وہ سماوی سے کھل کر گفتگو کر سکے گی، کیونکہ سارا دن زریاب کے دوست احباب اس سے ملنے آتے رہے تھے، اس لیے ان دونوں میں بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ وہ خوابگاہ میں گئی اور اپنا ڈریسنگ گاؤن پہنا۔ سماوی کوئی رسالہ دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنے بالوں میں برش کرنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ تک خاموش رہی۔ اس عرصے میں فردوس نے آئینے میں سماوی کو سگریٹ سلگاتے ہوئے ضرور دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر رسالے کے صفحات میں گم ہو گیا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس بات سے قطعی لا علم ہو کہ فردوس بھی خوابگاہ میں موجود ہے۔ فردوس نے برش رکھا اور اس کی طرف گھومی۔ سماوی، جیسے ہی اس نے کہا، سماوی نے رسالہ پھینک کر بستر سے چھلانگ لگائی، تقریباً دوڑتا ہوا فردوس کے پاس آیا اور اس کا منہ چوم لیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ نہ صرف اس کی موجودگی سے باخبر تھا، بلکہ اس کے بولنے کا بھی منتظر تھا۔ نہیں، دور رہیے مجھ سے، فردوس نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا۔ کیوں جانے من، کیا مجھ سے اس قدر نفرت کرنے لگی ہو؟ فردوس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سماوی نے پھر کہا، تو پھر ابھی تک تمہارا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوا۔ دلوں کا میل صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف سچائی سے کام لیا جائے۔ فردوس نے تقریباً چیخ کر کہا، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ آپ کے دولت مند بننے کا کیا راز ہے؟ فردوس، میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نہایت کم سرمائے سے… یہ جھوٹ ہے۔ کیا کہا؟ ہاں، میں نے آپ کے کاروباری دوست فیض سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ کیا معلوم کر لیا ہے؟ یہی کہ آپ نے کاروبار 1,00,000 تومان سے شروع کیا تھا۔ اوہ!
اور اب میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ وہ 1 لاکھ تومان آپ کہاں سے لائے تھے؟ فرض کرو اگر یہ رقم میں نے اپنے کسی دوست سے ادھار لی ہو تو؟ ایسا آپ کا کون سا دوست ہے جو آپ کو 1 لاکھ تومان کی رقم ادھار دے سکتا ہے؟ مجھے اس کا نام بتائیے۔ وہ مر چکا ہے فردوس، سماوی نے آہستہ سے کہا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ اس ادھار لی ہوئی رقم کی کاغذی کارروائی دکھا سکتے ہیں؟ فی الحال تو نہیں دکھا سکتا۔ تو پھر میرا دل آپ کی طرف سے کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ میں ایسا سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ نے آج سے 10 سال پہلے اپنی کمپنی کے کیشیئر کو قتل کیا اور 1 لاکھ تومان لوٹے، اور اس کا الزام اپنے ہی جیسے ایک غریب کلرک کے سر تھوپ کر اسے جیل بھجوا دیا۔ خدا کے لیے فردوس، اس قدر جلد بازی سے کوئی فیصلہ مت کرو۔ لیکن سچ بولنے میں آپ کو کیا دقت پیش آ رہی ہے؟ سماوی چند لمحے خاموش رہا، پھر وہ ایک الماری کی طرف بڑھا، اس میں سے سگریٹ کا ایک نیا پیکٹ نکال کر جیب میں رکھا، پھر بستر سے تکیا اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ فردوس نے پوچھا۔ میں ڈرائنگ روم میں سو رہوں گا۔ کیوں؟ تم ایک قاتل، لٹیرے اور ضمیر فروش شخص کے ساتھ رات گزارنا پسند کرو گی؟ سماوی نے کہا۔ فردوس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کانپ اٹھی۔ کس قدر صفاقی کی جھلک تھی اس کے چہرے پر! اس کی زبان گونگ ہو گئی۔ سماوی نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ فردوس ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بستر تک آئی اور اس پر گر کر رونے لگی۔ اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اب اپنے گھر کی تباہی صاف نظر آ رہی تھی، اور اس تباہی کی وہ خود ذمہ دار تھی، لیکن وہ تو صرف سچائی کی تلاش میں تھی، اور سچائی کو تلاش کرنا کوئی جرم تو نہیں تھا۔ دوسرے دن صبح ناشتے پر پھر خاموشی رہی۔ فردوس نے حسب معمول اسماوی کو اسٹیشن چھوڑا، لیکن واپسی میں اس نے اپنی امپالہ مال روڈ پر روکی۔ یہ اشرف چوکی دار کی رہائش گاہ تھی، جس کا پتہ اس نے اس خط میں سے دیکھا تھا جو سماوی کو پورے 10 سال کے بعد موصول ہوا تھا، اور جو یہ طوفان اٹھانے کا ذمہ دار تھا۔ فردوس کو اشرف کا پتہ زبانی یاد تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ 10 سال گزرنے کے بعد بھی اشرف اسی مکان میں رہائش پذیر ہوگا۔ اس نے 12ویں مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کے جواب میں اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولنے والی ایک معمولی شکل و صورت کی عورت تھی، عمر 30 یا 35 سال ہوگی۔ فرمائیے، اس نے کہا، میں اشرف صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابھی اس عورت نے فردوس کو کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ کھلے ہوئے دروازے سے کسی بوڑھے شخص کی بلغمی آواز آئی۔ کون ہے زینب؟ ایک عورت ہے اور تم سے ملنا چاہتی ہے، تو اسے اندر کیوں نہیں بھیج دیتی؟ اندر سے غراہٹ نما آواز آئی، جسے سن کر عورت ایک طرف ہٹ گئی۔ فردوس اندر آ گئی۔ اس نے ایک ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا جو کھڑکی کے قریب پڑے ہوئے پلنگ پر لیٹا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چہرہ کسی بلڈاگ سے مشابہ تھا۔ سینے کے واضح طور پر نظر آنے والے اتار چڑھاؤ اور آواز کے ساتھ نکلنے والے سانس سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دمے کا مریض ہے۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ اشرف نے پوچھا۔ مجھے فردوس کہتے ہیں اور میں جمال سماوی کی بیوی ہوں۔ جمال سماوی؟ اس نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، لیکن تمہیں یہاں آنے کی ضرورت کیوں آ پڑی؟ فردوس نے اس کے سوال کے جواب میں کھڑی ہوئی عورت کی طرف دیکھا اور کہا، میں تم سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اشرف نے عورت کو گھور کر دیکھا اور کرخت آواز میں بولا، زینب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ زینب نے فردوس کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا، لیکن فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اشرف فردوس کی طرف گھوما اور بولا، ہاں، اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ فردوس نے اسے اس خط کی داستان سنائی، جسے وہ بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ پھر فردوس کے خاموش ہو جانے پر بولا، اوہ، تو یہ بات ہے۔ ڈاک کا تھیلا چوری ہو جانے کی وجہ سے وہ خط آج سے 10 سال قبل سماوی کو نہیں مل سکا تھا، اور میں سمجھا تھا کہ سماوی میری بھبکی میں نہیں آ سکا، لیکن پھر بھی اس خط کے مل جانے کے بعد تمہارا یہاں آنا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا سماوی نے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ نہیں، میں اپنے طور پر یہاں آئی ہوں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا واقعی میرے شوہر نے کیشیئر کو قتل کیا تھا؟ بالکل، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ آج سے 10 سال قبل عدالت میں تم نے بھی بیان دیا تھا، جس میں تم نے کہا تھا کہ تم واردات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ تمہاری دن کی ڈیوٹی تھی اور 5 بجے تم چھٹی کر چکے تھے۔ خاتون فردوس، اشرف نے کہا، میں نے مصلحتاً عدالت میں جھوٹا بیان دیا تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ واردات کے وقت میں وہاں موجود تھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟
فردوس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سن کر اشرف کے بدصورت ہونٹوں پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ پھیلی اور وہ ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ فردوس، میرے خیال سے تمہیں سب کچھ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ظاہر ہے کہ تم جمال سماوی کی بیوی ہو، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے جرم کی تشہیر کر کے اسے جیل بھجوانے سے رہی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ دیر تک کھانستا رہا، پھر قدموں کے پاس رکھے ہوئے اگالدان میں تھوکنے کے بعد بستر پر رکھے ہوئے بڑے تکیے سے پشت لگائی اور بولا، میں تمہیں شروع سے سناتا ہوں۔ بے شک قتل والی رات کو میں شام 5 بجے ہی چھٹی کر چکا تھا، لیکن اتفاق سے دفتر کی عمارت کے صحن میں لگا ہوا پانی کا ایک نل ٹوٹ گیا تھا، جس کی مجھے شام کو مرمت کرنا تھی، لیکن ڈیوٹی کے خاتمے پر یہ کام میرے ذہن سے نکل گیا اور میں سیدھا گھر چلا آیا، اور اس خیال سے ٹوٹے ہوئے نل سے نہ صرف ٹینکی کا سارا پانی رات بھر بہہ جائے گا، بلکہ دوسرے دن صحن میں جگہ جگہ پانی کھڑا نظر آئے گا، اور چونکہ رات والے چوکیدار کو نل کی مرمت کرنے کا کوئی تجربہ نہیں، اس لیے میں اسی وقت وہاں جا پہنچا اور نل کی مرمت کر دی۔ پھر میں واپس ہونے ہی والا تھا کہ میں نے زینے پر کسی کو اترتے ہوئے دیکھا۔ یہ تمہارا شوہر جمال سماوی تھا۔ وہ مجھے نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن میں نے اسے صاف پہچانا تھا۔ وہ زینہ اتر کر سیدھا کیشیئر کے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے علم تھا کہ وہاں شہباز اور اس کا مددگار کلرک جمیل فرشوری ہوں گے۔ مجھے تمہارے شوہر کو بے وقت دفتر میں دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جس طرح میں ایک ضروری کام کی وجہ سے یہاں آ پہنچا ہوں، اسے بھی ایسا کوئی کام پڑ گیا ہوگا، یا پھر ممکن ہے کہ اوور ٹائم کر رہا ہو۔ لیکن میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے شہباز کے کمرے کا بلب گل ہوتے دیکھا، اور اس کے فوراً بعد ہی ایک چیخ سنائی دی جو بلا شبہ شہباز کی تھی۔ اس نے جمیل کو پکارا تھا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کمرے میں شہباز کیشیئر کے علاوہ اس کا مددگار جمیل موجود تھا، اس لیے قدرتی طور پر اس نے جمیل کو ہی پکارا تھا، کیونکہ وہ تمہاری شوہر کو بالکل نہیں دیکھ سکا ہوگا۔ جس نے دبے قدموں کمرے میں داخل ہو کر لائٹ آف کر دی تھی، اس کے فوراً بعد مجھے کیشیئر کی ایک اور چیخ سنائی دی جو بڑی کربناک تھی۔ دوسرے ہی لمحے تمہارا شوہر ایک سیاہ رنگ کا تھیلا ہاتھ میں لٹکائے اس اندھیرے کمرے سے برآمد ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا بیرونی چار دیواری کے قریب گیا اور تھیلا دوسری طرف پھینک دیا۔ چار دیواری کے دوسری طرف یقینی طور پر اس کا کوئی ساتھی پہلے سے ہوگا۔ یہ تمہارے شوہر کی بڑی شاطرانہ چال تھی۔ فردوس وہ عمارت ہی میں موجود رہا، لیکن رقم کا تھیلا باہر نکل چکا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد جمیل گھبرایا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور ایک طرف بھاگتا چلا گیا، اور اس کے بعد تو میں تمہارے شوہر کی عقل مندی پر دل ہی دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جمیل کے باہر نکلنے کے بعد وہ دوبارہ کیشیئر کے کمرے میں داخل ہوا اور روشنی کر دی، اور اس کے بعد فردوس نے خود کو کہتے ہوئے سنا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ پولیس کو ٹیلی فون پر اس قتل کی اطلاع دینے والا تمہارا شوہر ہی تھا۔ پھر جب پولیس آئی تو اس نے وہ قلم تراش جو عام طور پر جمیل فرشوری کے استعمال میں رہتا تھا، دستے تک کیشیئر شہباز خان کی پشت میں اترا ہوا پایا۔ معاملہ صاف تھا، مددگار کلرک جمیل اپنے کیشیئر کو قتل کر کے 1 لاکھ تومان سمیت فرار ہو گیا تھا۔ تمہارے شوہر کا بھی یہی کہنا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق اس نے جمیل کو کیشیئر کے کمرے سے تھیلا لے کر نکلتے اور بھاگتے دیکھا تھا، اور اس طرح سماوی جمیل کو جیل بھجوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن تم یہ سب کچھ جانتے ہوئے کیوں خاموش رہے؟ اوہو، یہ تم کہہ رہی ہو فردوس؟ کیا تمہیں اس حقیقت سے انکار ہے کہ میں نے خاموش رہ کر تم پر ایک بڑا احسان کیا اور کہا، اگر میں عدالت میں عینی شاہد کے طور پر پیش ہو جاتا تو فرشوری کے بجائے تمہارا شوہر جیل میں نہ ہوتا؟ نہیں فردوس، تمہیں تو میرا مشکور ہونا چاہیے کہ میں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنا منہ بند رکھا اور تمہیں عیش و عشرت کے 10 سال مہیا کر دیے۔ کیا تمہاری نظر میں یہ ایک بڑا احسان نہیں جو میں نے تم پر کیا؟ لیکن تم اس احسان کی قیمت چاہتے ہو، خواہ وہ بے گناہ جمیل ساری عمر جیل میں کیوں نہ سڑتا رہے۔ دولت کی خاطر انسان برے سے برا کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ فردوس، اگر تمہارا شوہر دولت حاصل کرنے کے لیے قتل اور ڈاکے جیسے جرائم کا ارتکاب کر سکتا ہے، تو اگر میں اپنی ضرورت پوری کرنے کی غرض سے ایک مجرم کو بلیک میل کر دوں تو یہ کہاں کا گناہ کہلائے گا؟ فردوس خاموش رہی۔ اشرف نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، اسی لیے میں نے مقدمے کے فیصلے والے دن عدالت کے احاطے میں تمہارے شوہر سے سودا طے کرنا چاہا تھا، لیکن تمہارے شوہر نے نہ صرف کوئی رقم دینے سے انکار کر دیا، بلکہ کہا تھا کہ میں شوق سے اس امر کی اطلاع پولیس کو دے سکتا ہوں۔
تو پھر تم نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ دراصل میں ایک غلطی کر بیٹھا تھا جو تمہارے شوہر کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ چونکہ میں یہ بیان دے چکا ہوں کہ میں واردات سے پہلے ہی شام 5 بجے چھٹی کر چکا تھا، اس لیے اب نہ صرف یہ کہ پولیس تمہارے بیان پر یقین نہیں کرے گی، بلکہ خود مجھے عدالت میں غلط بیانی کی پاداش میں سزا ہونے کا امکان تھا۔ اس لیے مجھے خاموشی اختیار کرتے ہی بنی۔ واقعی تمہارا شوہر ایک زیرک مجرم ہے، بلکہ میں تو اکثر یہاں تک سوچتا ہوں کہ اگر واردات کے وقت وہ مجھے وہاں دیکھ پاتا تو شہباز خان کے قتل کا ذمہ دار وہ یقینی طور پر مجھے ہی ٹھہراتا۔ تو سماوی نے تمہیں رقم ادا نہیں کی؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے ایک خط ضرور لکھ ڈالا تھا جس میں نے اپنی دھمکی دہرائی تھی کہ شاید وہ مجھے کوئی رقم دینے پر آمادہ ہو جائے۔ آخر کو وہ مجرم تھا، اور مجرم اپنے جرم کو چھپانے کی خاطر رقم خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ لیکن واری قسمت کہ وہ خط اسے وقت پر نہ مل سکا، اور میں یہ سمجھا کہ سماوی واقعی مضبوط دل گردے کا مالک ہے۔ اور پھر 10 سال اسی طرح گزر گئے۔ 10 سال! اشرف نے ایک طویل سانس کھینچی اور مضطربانہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہی ہو فردوس کہ میں 10 سال سے ایک کتے سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوں، جن میں سے 8 سال میں اپنے پھیپڑوں سے دگنی طاقت سے سانس کھینچ کر گزارے ہیں تاکہ زندہ رہ سکوں۔ اگر تمہارا شوہر جس نے ڈاکے کی اس 1 لاکھ کی رقم سے اب تک کئی لاکھ پیدا کر لیے ہیں مجھے 25,000 تومان دے دیتا تو میں کسی اچھے ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتا تھا۔ فردوس کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں چلیں فردوس؟ میرا خیال تھا کہ تم ضرور کچھ نہ کچھ میری مدد کر سکو گی، اشرف نے بلغمی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ فردوس نے اسے گھورا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اب وہ خط تمہارے شوہر کو مل گیا ہے۔ ہر چند کے اس واقعے کو ہوئے 10 سال بیت چکے ہیں، لیکن حقیقت پر وقت اثر انداز نہیں ہوا کرتا۔ حقیقت ہر زمانے میں حقیقت رہتی ہے، خاص طور سے قانون کی نظر میں۔ یعنی تم اب بھی میرے شوہر کو بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہرجی ہی کیا ہے، اشرف نے کہا۔ تم نے یہاں آ کر ایک بار پھر صورتحال کو تازہ کر دیا ہے، اس لیے اگر میں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاؤں تو یہ سراسر بے وقوفی کہلائے گی۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ میرا شوہر تمہارا مطالبہ پورا کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن تم تو اسے آمادہ کر سکتی ہو نا فردوس؟ تمہارا دماغ خراب ہے۔ میں تو اس سے یہ ذکر تک نہیں کر سکتی کہ میں تم سے مل چکی ہوں۔ اشرف یہ سن کر ہنسا اور بولا، ذکر تو تمہیں ضرور کرنا پڑے گا فردوس، کیونکہ اب میں نے پولیس کو اطلاع دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ باقی رہا عدالت میں جھوٹا بیان دینے کی پاداش میں سزا کا سوال، تو اس کمرے میں جو جیل کی کوٹڑی میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ ویسے بھی ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ میں مشکل سے 2 سال زندہ رہوں گا، اس لیے اگر غلط بیانی کے جرم میں مجھے 1 2 سال کی جیل ہو بھی گئی تو بھاری نہیں پڑے گی، لیکن تمہارے شوہر کو ساری عمر جیل میں گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اسے سیدھی سیدھی پھانسی ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ فردوس کی آنکھیں فرتے خوف سے باہر نکل پڑیں اور سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگا۔ اشرف نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، سوچ لو فردوس، میرے خیال میں اگر 1,000 تومان ماہ باقاعدگی سے مجھے ملتے رہیں تو میں اپنے ارادے میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہوں۔ فردوس کو اپنے ہاتھ پیروں کی طاقت سلب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، حلق میں جیسے کانٹے پڑ گئے تھے۔ مجھے وقت دو، مجھے سوچنے کے لیے مہلت دو، اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ مجھے منظور ہے، اشرف نے کہا، لیکن میں تمہیں سوچنے کے لیے صرف 6 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر چھٹے دن رات کے 12 بجے تک مجھے 1,000 تومان نہیں ملے تو اس کے دوسرے دن پولیس تمہارے دروازے پر ہوگی۔ پھر فردوس کو یاد نہیں کہ وہ کس طرح اشرف کے گھر سے باہر نکلی۔ اسٹیئرنگ پر بیٹھنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اشرف سے مل کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس طرح اس نے اپنے شوہر کو پھانسی کے تختے سے اور بھی قریب تر کر دیا تھا۔ او سماوی، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اپنی اور اپنے بچوں کی تباہی کا یہ کیسا سامان کیا ہے؟ او خدایا، میں کیا کروں؟ پھر گھر جاتے وقت مختلف خیالات اس کے دل میں پیدا ہوتے رہے۔ سماوی مجھے کس قدر پیار کرتا ہے، اس نے میری ہی خاطر تو یہ سب کچھ کیا ہوگا تاکہ وہ مجھے سکون کی زندگی گزارتا ہوا دیکھ سکے۔ اوف سماوی، تم نے اپنی بیوی کے عیش و عشرت کی خاطر اپنے سینے میں یہ کیسا سرطان پال لیا ہے؟ تمہیں جس قدر بھی پیار کیا جائے کم ہے، بلکہ مجھے تو تمہاری پوجا کرنا چاہیے۔ میں خاموشی سے اس بوڑھے کو 1,000 ماہانہ دیتی رہوں گی تاکہ وہ اپنی زبان بند رکھ سکے۔ ویسے بھی وہ مشکل سے 2 سال کا مہمان ہے۔
اس کے بعد اس سے مستقل طور سے پیچھا چھوٹ جائے گا، پھر فرشوری کے بال بچوں کی مالی مدد کرنے کی بھی کوئی نہ کوئی سبیل ڈھونڈ نکالے گی۔ ٹھیک ہے، اس طرح میرا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے گا۔ بڑا مناسب فیصلہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتی، لیکن رات کو سوتے وقت فردوس کو احساس ہوا کہ اس کا یہ فیصلہ قطعی غلط تھا۔ وہ ساری رات خواب میں فرشوری، اس کی بیوی اور بچوں کو دیکھتی رہی، جو اسے لعنت ملامت کرتے رہے، اس کا مذاق اڑاتے رہے، اس کے ضمیر کو مردہ گردان رہے تھے۔ وہ کئی مرتبہ بیدار ہوئی تھی، سماوی آج بھی اس کے ساتھ نہیں سویا تھا۔ بچوں کو جاگتے رہنے تک وہ دونوں خوابگاہ میں ضرور رہتے تھے، لیکن ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ پھر جیسے ہی سماوی کو احساس ہوتا کہ بچے سو چکے ہیں، وہ اپنا تکیہ بغل میں دباتا اور خوابگاہ سے باہر نکل جاتا۔ آج بھی وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے لا تعلق بیٹھے رہے اور آخرکار سماوی 11 بجے ڈرائنگ روم میں سونے کے لیے چلا گیا۔ لیکن رات کے کسی حصے میں فردوس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ پھر وہ جب پوری طرح بیدار ہوئی تو اس نے سماوی کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ سماوی، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ سماوی نے اپنے ڈریسنگ گاؤن کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں اپنے چند کاغذات کی تلاش میں تھا کہ تمہاری ڈائننگ ٹیبل کی دراز سے یہ ملا ہے۔ فردوس نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی لفافہ تھا جس میں فرشوری کی بیوی آشیوی نے اس کا چیک پھاڑ کر واپس کیا تھا۔ فردوس، سماوی نے اسے پھر مخاطب کیا، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ آشیوی نے اسے اپنے خط میں کیا کچھ لکھا تھا؟ فردوس خاموش رہی۔ بولو فردوس، تم اکثر و بیشتر میرے خطوط پڑھتی رہتی ہو، اس لیے اگر میں تمہارا خط پڑھ لوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فردوس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ سماوی چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب ہی بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے چہرے کو بڑے پیار سے اپنی طرف گھمایا۔ فردوس، مجھے اعتراف ہے کہ تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو، اور شاید تم اندازہ نہ لگا سکو کہ مجھے تمہاری اس خصوصیت پر کتنا فخر ہے۔ اگر تم میری بہتری اور سلامتی کے لیے اپنا سکون قربان کر سکتی ہو، تو کیا مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں تمہارے دکھ درد میں حصہ بٹا سکوں؟ بولو فردوس، کیا تم اپنے شوہر کی یہ خواہش پوری نہیں کرو گی؟ فردوس کو اپنا وجود پانی کی طرح بہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سماوی کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں نشتر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنا سر سماوی کے سینے سے لگا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنے بازوؤں میں چھپا لو، یہ ظالم زمانہ تمہیں مجھ سے چھین لینے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، اور سماوی نے کس کے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ وہ اسے جس قدر بھینچ بھینچ کر پیار کر رہا تھا، فردوس اتنا ہی سکون محسوس کر رہی تھی۔ آخر کیوں نہ محسوس کرتی؟ وہ اس کا شوہر تھا، وہ صرف اس کے بازوؤں میں محفوظ رہ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سماوی کو بتا دیا کہ وہ آشیوی کے بعد اشرف سے مل چکی ہے۔ جوں جوں وہ ساری تفصیل اسے بتا رہی تھی، سماوی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، لیکن فردوس سمجھ رہی تھی کہ یہ کس قسم کا غصہ ہو سکتا ہے۔ فردوس، سماوی نے کہا، تم آشیوی سے ملیں اور تم نے اسے مدد کی پیشکش کی۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ خوشی ہے، لیکن تم نے اس ذلیل اشرف کے گھر جا کر اچھا نہیں کیا۔ تمہیں علم تھا کہ وہ میرا دشمن ہے۔ تمہارے وہاں جانے سے اس نے دوبارہ مجھے بلیک میل کرنے کی ہمت کی ہے۔ میں شرمندہ ہوں، سماوی، مجھے معاف کر دیجیے۔ تم بہت دیر میں شرمندہ ہوتی ہو، سماوی نے کہا۔ دشمن کو اب مجھے لوٹنے کا موقع از سر نو مل گیا ہے۔ سماوی کچھ دیر ٹہلتا رہا، پھر اس کے پاس آ کر بولا، اس نے 1,000 کی رقم کب تک مانگی ہے؟ 6 دن کے اندر اندر۔ لیکن سماوی، یقین جانیے، میں صرف سچائی کی تلاش میں وہاں گئی تھی، لیکن افسوس کہ سچائی تمہیں وہاں بھی نہ مل سکی، بلکہ اس کے بجائے تمہیں پختہ یقین ہو گیا کہ وہ قتل میں نے ہی کیا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، فردوس نے آہستہ سے کہا، جسے سن کر سماوی ہنسا، لیکن فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ سلگا کر گہرے گہرے کش لینے لگا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ فردوس نے پوچھا۔ تمہارے ضمیر کے متعلق، سماوی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ایک پاک اور صاف ضمیر کی مالک ہو فردوس۔ یہ بات شاید ایک بار پہلے بھی میں نے تم سے کہی تھی، لیکن پھر دہرا رہا ہوں۔ تم اپنے ضمیر کے ہاتھوں کھلونا مت بنو فردوس، ورنہ گھل گھل کر مر جاؤ گی۔ میرا ضمیر چونکہ مطمئن ہے، اس لیے میری صحت کو کوئی خطرہ نہیں۔
لیکن اگر تمہارا ضمیر تمہیں مجھے قاتل گرداننے پر مجبور کر رہا ہے تو پھر میرا صحیح مقام جیل کی کوٹھڑی ہے، اور فرشوری کو اپنے بال بچوں کے درمیان کھلی فضا میں سانس لینے کا حق۔ فردوس، میری دولت پر تمہارا پورا حق ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہاری خاطر ہی کیا ہے۔ اشرف نے تمہیں 6 دن کی مہلت دی ہے، اگر تمہارا ضمیر گوارا کرے تو 6 دن کے اندر اندر اسے 1,000 تومان پہنچا دینا، لیکن اگر 7ویں دن پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا تب بھی تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر سماوی کمرے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے دن فردوس نے خود کو اپنے کمرے میں محصور کر لیا تھا۔ اسے صرف 6 دن کی مہلت ملی تھی، اور ان 6 دنوں میں اسے یہ اہم فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہے یا اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دے اور اپنے شوہر کو اس کے کیے گئے کی سزا دلوا دے۔ لیکن یہ دونوں کام اسے سخت مشکل نظر آ رہے تھے، لیکن چھٹے دن اس کی یہ مشکل خود بخود حل ہو گئی۔ رات کے 11 بجے کے قریب سماوی اس کے پاس آیا اور بولا، کیا تم کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہو فردوس؟ نہیں، واقعی تمہارے لیے یہ ایک مشکل کام ہے، سماوی نے کہا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات میں خود اشرف کو 1,000 تومان پہنچا دوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے فردوس؟ نہیں، فردوس نے بمشکل تمام کہا۔ یہ سن کر سماوی نے الماری کھولی اور اس میں سے 1,000 تومان کے نوٹ نکالے اور اپنے ڈریسنگ گاؤن کی جیب میں ٹھوستا ہوا باہر نکل گیا۔ فردوس کو نہ جانے کیوں بڑا سکون محسوس ہوا۔ اسے وہ اپنی خوش قسمتی تصور کر رہی تھی کہ سماوی نے خود ہی یہ فیصلہ کر کے اسے ایک بہت بڑے جنجال سے نجات دلا دی۔ مطمئن ہو جانے کے بعد وہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ صبح حسب معمول فردوس کا ناشتہ اسی کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا، جس میں صبح کا اخبار بھی شامل ہوتا تھا کہ آج وہ کئی دنوں بعد پیٹ بھر کر ناشتہ کرے گی۔ ناشتے کے بعد وہ اخبار لے کر بیٹھ گئی تھی، لیکن ایک خبر پر جیسے ہی اس کی نظر پڑی وہ اچھل پڑی۔ کمپنی کے سابق ملازم چوکیدار اشرف کو گزشتہ شب کسی نے قتل کر دیا تھا۔ حملہ آور نے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ پولیس قاتل کی تلاش میں تھی۔ فردوس اخبار ایک طرف ڈال کر اس قتل کے متعلق سوچنے لگی۔ سماوی اسے 1,000 تومان دینے گیا تھا، تو کیا وہ اس کا مطالبہ پورا کرنے کے بجائے اسے قتل کرایا؟ وہ بڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اخبار کو ہاتھ میں لے کر ڈرائنگ روم میں پہنچی، جہاں سماوی ایک آرام دہ کرسی میں بیٹھا ہوا سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیر رہا تھا۔ شاید وہ ناشتہ کر چکا تھا۔ آج آپ دفتر نہیں جائیں گے؟ نہیں، اس نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ پولیس مجھے دفتر سے ہتھ کڑیاں لگا کر لے جائے۔ تو کیا آپ نے اشرف کو 1,000 تومان نہیں پہنچائے؟ فردوس نے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ایک بلیک میلر کا مطالبہ پورا کروں جبکہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا ہے۔ شاید آپ نے آج صبح کا اخبار نہیں پڑھا، فردوس نے کہا۔ پڑھ لیا ہے۔ یقین جانو فردوس، اشرف کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے تو سرے سے اس سے ملاقات ہی نہیں کی تھی۔ میں 1,000 تومان لے کر اسے دے آنے کے ارادے سے نکلا ضرور تھا، لیکن میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا، اور ادھر ادھر گھوم کر میں واپس آیا اور سو گیا۔ خوب، لیکن کوئی دوسرا اسے قتل کیوں کرنے لگا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ ممکن ہے کسی اور سے اس کی دشمنی رہی ہو، وہ کسی اور کو بھی بلیک میل کر رہا ہو اور اس نے اس کا مطالبہ پورا کرنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے اس کا منہ بند کر دیا ہو۔ فردوس بڑی دیر تک اسے تردد آمیز نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب آ گئی اور اس کے زانوں پر سر رکھتے ہوئے بولی، سماوی، مجھے اپنی غلط فہمی پر سخت افسوس ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ کیا؟ سماوی نے حیرت سے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ قاتل نہیں ہو سکتے، لیکن ابھی تو تم… مجھے خود پر اختیار نہیں رہ گیا تھا سماوی۔ اس نامراد خط نے میرے اعصاب کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی۔ وہ تو کہو کہ پچھلے دنوں مجھے سوچنے سمجھنے کا کافی موقع مل گیا تھا۔ فردوس، نہیں، مجھے کہنے دیجیے۔ یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ایک مجرم اپنا جرم ہمیشہ دوسروں کے سر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہیں آپ اور کچھ نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ میرا اشارہ فرشوری کی طرف ہے۔ یہی حال اس کی بیوی آشیوی کا ہے۔ وہ بھی بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے شوہر کو بے گناہ سمجھنے پر تلی ہوئی ہے۔ رہا چوکیدار اشرف، تو وہ ایک بلیک میلر تھا اور آپ پر سراسر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو بلیک میل کر کے رقم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ اب اس کا قصہ بھی پاک ہو چکا ہے، اور سب سے بڑی دلیل جو فرشوری کو مجرم گردانتی ہے وہ ہے عدالت کا فیصلہ۔
مجھے خود حیرت ہے کہ میں غلط نظریات کی رو میں بہہ کر ان تمام حقائق کو کیوں کر نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ سماوی، سچ سچ بتائیے، کہیں میری ان باتوں سے آپ کے دل میں میری قدر گر تو نہیں گئی؟ اری پگلی، سماوی نے اس کے رخسار پر ہلکی سی تھپکی دی اور کہا، بھلا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا گواہ ہے کہ میرے دل کا گوشہ گوشہ تمہاری محبت سے سرشار ہے، بلکہ میں خود تمہاری توجہ انہی حقائق کی طرف مبذول کروانے کی کوشش کرتا رہا تھا، اور یقین جانو فردوس، تمہاری اس روش سے تمہاری قدر و قیمت میری نظروں میں کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہاری اس غیر اعتمادی کی وجہ سے پچھلے ہفتے میں بڑی جان کنی کی سی حالت میں مبتلا رہا ہوں، اور سچ بتاؤں تو آج صبح سے مجھے اپنا مستقبل بالکل ہی تاریک نظر آ رہا تھا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ دروازے پر کال بیل بجی۔ فردوس دروازے تک گئی اور ایک پولیس انسپیکٹر کے ساتھ واپس آئی۔ فردوس اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سماوی تو اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ آقائے جمال سماوی، آپ کو اسی وقت ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہے، پولیس انسپیکٹر نے کہا۔ کیوں؟ سماوی نے حیرت سے کہا۔ آپ کو یاد ہے کہ آج سے 10 سال قبل آپ نے عدالت میں ایک بیان دیا تھا، اور جس کی روح سے جمیل فرشوری کو شہباز خان کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی؟ ہاں، لیکن آج صبح ایک عورت نے پولیس اسٹیشن پر آ کر ایک مختلف ہی کہانی سنائی ہے، جس کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہباز خان کا قاتل جمیل فرشوری نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کی تفصیل آپ کو پولیس اسٹیشن پر ہی معلوم ہو جائے گی۔ کیا آپ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ انسپیکٹر نے کہا۔ سماوی نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ فردوس کو دیکھا، جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فردوس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، وہ عورت کون ہو سکتی ہے جس نے اس امر کی اطلاع پولیس کو دی تھی۔ بہرحال اس عورت کے کردار پر مجھے خوشی ہے۔ انسپیکٹر صاحب چلیے، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، سماوی نے کہا اور پولیس انسپیکٹر کے ساتھ باہر نکل گیا۔ فردوس نے سماوی کو پولیس کی کار میں بیٹھتے ہوئے دیکھا، پھر جیسے ہی کار کوٹھی کے پھاٹک سے باہر نکلی، اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے دائرے رقص کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کس طرح خوابگاہ تک پہنچی تھی، لیکن اسے اتنا احساس ضرور تھا کہ وہ ایک میز کے پاس کھڑی ہوئی ہے۔ اس نے لاشعوری طور پر میز کی دراز کھینچی اور اس کے اندر رکھی ہوئی ریک نکالی۔ اس میں درجنوں کی تعداد میں خواب آور گولیاں بند تھیں۔ یہ وہی خواب آور گولیاں تھیں جنہیں سماوی کسی زمانے میں نیند لانے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے شیشی کھولی اور گولیوں کی اچھی خاصی مقدار ہتھیلی پر رکھ کر پھانک گئی۔ اس کا مقصد سونے سے نہیں تھا، اس لیے وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ ایک بار پھر اس نے گولیوں کی مقدار ہتھیلی پر نکالی اور پھانکنے کے بعد ایک گلاس پانی بھی پیا۔ اس کے بعد وہ بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ رو سکی۔ اب اسے خوابگاہ کی تمام چیزیں ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ معدے میں عجیب قسم کی اینٹھن محسوس ہو رہی تھی۔ سر منو بھاری ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بستر پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے ایک کمرے میں سماوی بیٹھا تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اس کے سامنے اسٹیشن انچارج تھا۔ وہ بولا، اچھا جمال سماوی، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم پھر آپ کو تکلیف دیں گے۔ کوئی بات نہیں انچارج صاحب، میں ہر تعاون کے لیے حاضر ہوں، سماوی نے کہا اور بڑی تیزی سے پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ وہ فوراً ہی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ٹیکسی روکی اور جلدی سے اس میں بیٹھ کر ڈرائیور کو اس کا پتہ بتایا اور ساتھ ہی تیز چلانے کی ہدایت بھی کی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مڑا توڑا سا اخبار دبا ہوا تھا اور اس کے چہرے سے جس قسم کے جذبات کا اظہار ہو رہا تھا، اس سے نہ تو مسرت کا پتہ چلتا تھا اور نہ افسوس کا۔ گھر پہنچ کر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف ایک نوٹ بڑھایا اور فردوس کو آوازیں دیتا ہوا اندر لپکا۔ وہ سب سے پہلے خوابگاہ میں ہی گیا تھا۔ اس نے فردوس کو بستر پر پڑا ہوا دیکھا۔ فردوس! سماوی چیخ کر اس کی طرف دوڑا۔ یہ تم نے کیا کیا فردوس؟ اس نے اس کے جسم کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے قریب ہی میز پر رکھی ہوئی خواب آور گولیاں دیکھیں، جس میں گولیوں کی مقدار بہت کم تھی۔ اس نے پرتشویش نظروں سے فردوس کو دیکھا، پھر شیشی چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف لپکا۔ اس نے قریبی ہسپتال کے نمبر ڈائل کیے اور ایک ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ وہ فوری طبی امداد کے لیے طبی انتظامات مکمل کر لیں۔ ایک مریض نے خواب آور گولیاں کھا لی ہیں اور یہ کہ وہ مریض کو لا رہے ہیں۔
ٹیلی فون رکھ کر اس نے فردوس کو بستر سے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور امپالہ کی پچھلی نشست پر ڈالنے کے بعد تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ کا عملہ پہلے ہی مستعد تھا۔ انہوں نے مریض کو ہاتھوں ہاتھ سنبھالا۔ سماوی کو 2.5 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے اطلاع دی، مریض نے بھاری مقدار میں گولیاں کھا لی تھی لیکن ہم نے طبی امداد پہنچا دی ہے اور اب مریضہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ بڑا اچھا ہوا کہ آپ اسے فوراً ہسپتال لے آئے، لیکن اب آپ 3 دن سے پہلے مریضہ سے نہیں مل سکتے۔ پھر سماوی کو 3 دن 3 سال کے برابر معلوم ہوئے۔ تیسرے دن اسے فردوس سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ سماوی آپ؟ فردوس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں جانے من، میں ہوں تمہارا شوہر سماوی۔ لیکن آپ کو تو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، یہی نا؟ لیکن میں چونکہ قاتل نہیں تھا اس لیے میں اب آزاد پھر رہا ہوں۔ لو یہ اخبار پڑھ لو۔ سماوی نے ایک اخبار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پڑھ کر سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ فردوس نے سماوی کے ہاتھ سے اخبار لے لیا۔ یہ صبح کا اخبار تھا جس دن سماوی کو پولیس لے گئی تھی اور اس نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں ایک خبر تھی جس پر اس کی نظریں جم گئیں۔ پولیس نے اشرف کے قاتل کو گرفتار کر لیا تھا۔ قاتل زینب نامی عورت تھی جس نے اشرف کو قتل کرنے کے چند گھنٹوں کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اشرف نے مجھے پچھلے 10 سالوں سے اپنی داشتہ بنا رکھا تھا اور بار بار اصرار کے باوجود اس نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ اول درجے کا بدمعاش اور بلیک میلر تھا۔ اس نے اپنے کمپنی کے کیشیئر کو قتل کیا تھا اور 1 لاکھ کی رقم لے کر فرار ہو گیا تھا۔ قتل والی رات وہ اسی ارادے سے دفتر گیا تھا۔ واپسی پر اس نے مجھے بتایا تھا کہ اتفاق سے کلرک فرشوری کسی دفتر کے کام سے دفتر کے کسی دوسرے حصے میں چلا گیا تھا اور کیشیئر جو دروازے کی طرف پشت کیے ہوئے تنخواہ کی رقم گن رہا تھا اسے کمرے میں داخل ہوتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے کلرک کی میز پر سے اس کا قلم تراش اٹھایا اور بتی گل کر دی۔ کیشیئر سمجھا کہ شاید یہ فرشوری کی حرکت ہے، اس لیے اس نے تیز آواز میں فرشوری کو پکارا۔ یہ وہی آواز تھی جو کلرک سماوی نے اپنے کمرے میں سنی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی اشرف نے کیشیئر کی پشت میں چاقو دستے تک گھونپ دیا اور ساری رقم سمیٹ کر چلتا بنا۔ سماوی کیشیئر کی چیخ سن کر اپنے کمرے سے نکلا تو روشنی ناکافی ہونے کی وجہ سے وہ بھاگتے ہوئے اشرف کو نہ دیکھ سکا اور فرشوری سمجھا کیونکہ ان دونوں کی جسامت ایک جیسی تھی۔ لیکن پولیس نے اشرف کا پیچھا کیا تو وہ بوکھلا گیا اور اس نے رقم کا تھیلا دریا کے کنارے پھینک دیا اور پولیس کی نظروں سے بچ گیا اور فرشوری پولیس کے ہاتھ لگ گیا اور سماوی کے بیان پر اسے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ ہر چند کے اشرف نے بھاگتے وقت کچھ بانڈ اور ہنڈیاں اپنی جیب میں رکھ لی تھیں، لیکن یہ ہنڈیاں ناقابل انتقال تھیں جنہیں وہ بھنا نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اشرف نے ایک دوسری اسکیم بنائی اور مقدمے کے خاتمے پر اس نے عدالت کے احاطے میں سماوی سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے رقم نہ دی تو وہ عدالت میں بیان دے گا کہ اس نے سماوی کو کیشیئر کو قتل کرتے ہوئے چشم خود دیکھا ہے۔ لیکن سماوی اس کی دھمکی میں نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے سماوی کو ایک خط بھی لکھا تھا جس میں اس نے اپنی دھمکی دہرائی تھی، لیکن وہ خط سماوی کو نہ مل سکا اور اس کے بعد اشرف نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن پچھلے دنوں اس نے کسی طرح سماوی کی بیوی فردوس کو رقم ادا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے پورے 12 سال اشرف جیسے کمینے شخص کا ساتھ دیا اور اس کی خدمت کرتی رہی۔ اگر میں اس کی تیمارداری نہ کرتی تو وہ کبھی کا کھانستے کھانستے مر چکا ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے ایک کتیا سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ آخرکار میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور گزشتہ شب میں نے اس سے آخری مرتبہ درخواست کی کہ وہ میری زندگی برباد کر چکا ہے اور چند سالوں کا مہمان ہے، اس لیے اب بھی اگر وہ مجھے اپنی بیوی بنانے کا شرف بخش دے تو میں سمجھوں گی کہ یہ سودا مجھے مہنگا نہیں رہا، لیکن اس نے مجھے کسی خارش زدہ کتیا کی طرح دھتکار دیا۔ میں یہ برداشت نہ کر سکی۔ میں اس کے سینے پر سوار ہو گئی اور اس کا گلا اس وقت تک دبائے رکھا جب تک مجھے یقین نہیں ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ مجھے اپنے کیے پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اشرف جیسے مردہ ضمیر شخص کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، جو دوسروں کی زندگیوں کو ایک کھلونے سے زیادہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ دستخط زینب۔ اس کے بعد مزید تفصیل تھی۔ پولیس نے زینب کی نشاندہی پر اشرف کے مکان سے تقریباً 20,000 مالیت کی ناقابل انتقال ہنڈیاں اور تمسکات بھی برآمد کر لی تھیں۔
جو قتل کے وقت نقدی کے ساتھ اشرف نے لوٹی تھیں۔ فردوس نے سماوی کی طرف دیکھا اور کہا، تو آپ اس لیے فرشوری کا نام سنتے ہی ہراساں ہو جایا کرتے تھے کہ آپ کو اپنی گواہی پر شک تھا؟ ہاں فردوس، مجھے شک تھا کہ میری شہادت ناقص ہے، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تھیلا لے کر بھاگنے والے کو میں فرشوری سمجھتا تھا، اور پھر کیشیئر کی چیخ میں چونکہ فرشوری کا نام شامل تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کیشیئر کو قتل کر کے تھیلا لے کر بھاگنے والا فرشوری ہی ہے۔ اشرف کے متعلق تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی اس وقت دفتر ہی میں موجود ہو سکتا تھا۔ فردوس محض میری اس غلطی کی وجہ سے ایک بے گناہ شخص 10 سال تک جیل میں بند رہا، اس کا کیا ہوگا؟ میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا فردوس؟ لیکن آپ نے جان بوجھ کر یہ غلطی تو نہیں کی تھی۔ پھر بھی سماوی، میرے سرتاج، فردوس نے اپنی باہیں اس کے گلے میں حائل کرتے ہوئے کہا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی بھول اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔